23 फरवरी 2013 को मैंने अपनी वो वीडियो रिकॉर्ड करवाई थी, मसला नंबर 71B, इंडिया और पाकिस्तान के बुजुर्गों की 19 गुस्ताखाना इबारात का तहकीकी जायजा। उसमें मैंने देवबंद और बरेलवी उनके बुजुर्गों की गुस्ताखाना इबारतें हाईलाइट की थी और बड़े एहतराम के साथ सिर्फ इबारतें नकल करने के बाद कुरान और सुन्नत से जो ओरिजिनल नजरिया है वो बताया था। उसके बाद फतवा किसी पे नहीं लगाया था। आज 24 दिसंबर 2023 है, यानी ऑलमोस्ट आप समझ लें ये 11 साल होने वाले हैं, 10 साल से तो ज्यादा ही बनता है। 18 दिसंबर 2023 को यानी ऑलमोस्ट 6 दिन पहले ये फतवा मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के मदरसे से निकला और उस पर ऑलमोस्ट 14 के करीब उलमा मजीद हैं जिन्होंने अपने सिग्नेचर्स किए हैं। ये फतवा यानी एक खुशाइन चीज है, हम इसे वेलकम कहते हैं। और अपने स्टूडेंट्स के बाद अगर मैं इसका क्रेडिट किसी को देता हूं तो वो खुद मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हैं हाफिज़हुल्लाह ताला, कि उन्होंने इस जरूरत को महसूस किया। वैसे तो दोनों मामलात में उनके लिए एक एम्बैरेसमेंट थी, अगर फतवा ना देते तब भी ज़ाहिर है कि लोगों ने कहना था कि जी आप कुरान और सुन्नत के इल्म बरदार हैं और आपके सामने वाज़े कुफरिया अकायद आ रहे हैं। दूसरी तरफ तो आपके बुजुर्ग जो हैं वो थानवी रसूलुल्लाह के हवाले से और बाकी मामलात के अंदर हुसामुल हरमैन में अहमद बरेलवी साहब ने अलमुतवफ़ा 1340 हिजरी बामुताबिक 1921 उनकी डेथ हुई। तो उन्होंने जो गुस्ताखाना इबारतें देवबंद हजरात की हाईलाइट की थी और उन इबारात के ऊपर फतवे दिए थे, तो ये जब आपके अपने घर में ऐसी चीज निकली है तो आप लोग खामोश क्यों हैं? तो ये फतवा आप ये ना समझें कि उन्होंने खुशी से दिया है, ये मजबूरन दिया है, उनकी मजबूरी है। अच्छा, फतवा देकर भी उनको नुकसान हुआ है, लेकिन वो नुकसान कम है। नुकसान क्या हुआ है कि अब वो जब उनके फतवे को अपलोड किया उन्होंने तो नीचे लोगों ने कमेंट्स किए हुए थे, न्यू आला हजरत इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा। जाहिर है हमने तो आला हजरत के नामुकम्मल मिशन की तकमील की है। आला हजरत को सिर्फ दूसरे फिरकों के बुजुर्गों के अंदर खामियां नजर आती थी, हमने आला हजरत भी जिन बुजुर्गों के मानने वाले हैं उनकी चीजें हाईलाइट की हैं। और अभी सिर्फ एक इबारत के ऊपर फतवा है, ये ज़हन में रखिएगा, ये भी 1% काम है, 99% काम अभी बाकी है। ये ना समझें कि ये एक फतवा दे के तो इनकी जान छूट गई है। तमाम इबारतों के ऊपर फतवा चाहिए और वो भी इंतहाई संगीन नौयत की इबारतें, और वो इबारतें वो हैं जिनका ये लोग दिफा भी करते हैं। वैसे तो इसका भी करते रहे, लेकिन इसमें फिर भी कोई दो राय थी ना, उन इबारतों के हवाले से तो ये मुकम्मल दिफा करते हैं। और मैंने इनके जितने भी झूठे दिफा हैं शतीहात के नाम के ऊपर या मजनून के नाम के ऊपर या जज्ब के नाम के ऊपर या खास हालत के नाम के ऊपर, ये मैंने सारी की सारी चीजें इनकी अल्हम्दुलिल्लाह रद्द की हुई हैं। वो एक अलग से टॉपिक है, वो 12 मैं कर चुका हूं। बहरहाल काम अभी बहुत बाकी है, लेकिन स्टार्ट तो हुआ, अल्लाह का शुक्र है। और ये मैं समझता हूं कि हमारे स्टूडेंट्स की कामयाबी है कि उन्होंने इसका रोना इतना रोया वीडियोस की शक्ल में, हाँ यूट्यूब के ऊपर हो, टिकटॉक के ऊपर हो, फेसबुक के ऊपर हो, और चीजें हाईलाइट की कि ये लोग मजबूरन इस लेवल तक उतरे, वरना ये तो किसी को कुछ समझते ही नहीं है। क्योंकि बेसिकली ये इनका तुरा इम्तियाज था कि देवबंद और अहले हदीस गुस्ताखे रसूल हैं और बरेलवी जो हैं वो आशिक रसूल हैं। तो अगर ये गुस्ताखी मानते हैं तो इनके लिए एक बहुत बड़ी तकलीफ दे चीज थी ये। आप समझ सकते हैं इस तकलीफ को अगर गौर तफक्कुर करें कि जो इस फिरके का जोम था, जो इस फिरके की तमकनत थी, जिसकी बुनियाद के ऊपर ये लोग खड़े थे, वो तो मर गया। हाँ, और तमकनत तो मर गया, ठीक है। तो इस एतबार से ये इनके लिए डिसीजन करना कोई आसान काम नहीं था। लेकिन बहरहाल उन्होंने 2 मौतों में से एक मौत कबूल कर ली, यानी वो भी मौत थी अगर फतवा ना देते, फतवा देकर भी मौत है। जाहिर है कि फिर इन्होंने मान लिया कि ये इंजीनियर साहब की वजह से हमें चीजें हाईलाइट हुई हैं। इससे पहले तो हम लोगों ने गूंगे शैतान बन के ना सिर्फ खामोशी इख्तियार की हुई थी, बल्कि अहले हदीसों के साथ, देवबंद के साथ जब हमारे मुनाजरे होते थे तो हम इन्हीं इबारतों का दिफा किया करते थे। इवन ये चिश्ती रसूलुल्लाह वाली इबारत का भी इन लोगों ने दिफा किया हुआ है। ख्वाजा ने क्या फरमाया, सुनो कि मैं कौन हूं और क्या हूं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार के कमीने गुलामों में से एक हूं। तो ये जो फतवा आया है ये 4 पेजेस के ऊपर मुश्तमिल है फतवा। हम इंशाल्लाह वो पूरा फतवा भी अपनी वीडियो के अंदर लगा देंगे। इस फतवे में काफी सारी उन्होंने बातें की हैं। ज़ाहिर है कि एक लाइन में तो फतवा नहीं देना था, उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी क्लियर करना था और मेरे वाले से भी अपना गुस्सा निकालना था, वो उन्होंने खूब निकाला है उसके अंदर नाम लिए बगैर। ज़रा मेरी वजह से ही हुआ है सब कुछ। इस फतवे के ऊपर मैंने अपनी वर्डिक्ट देनी है आज इंशाअल्लाह ताला, ताकि एक तो इनके लिए एप्रिसिएशन वाला मसला भी हो जाए
وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ یہ بددیانتی کے ساتھ یہ سارے معاملات کر رہے تھے صرف ایک فیم حاصل کرنے کے لیے، نعوذ باللہ من ذالک، یا انہیں ڈی فیم کرنے کے لیے، تو ان کے منہ بھی بند ہو جائیں کہ جب کوئی اچھا کام کرے گا ہم اسے اپریشیٹ کریں گے. پلس یہ جو سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم نے ایک فتویٰ دے کے تو اب ہماری جان چھوٹ جانی ہے، نہ 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 بالکل نہیں چھوٹنی. ہاں، جدو تک تہاڈا آخری بزرگ اپنی طبعی موت مر کے اور ان کی کتابیں اپنی موت مر کے قبر میں نہیں چلی جاتی نا، اور میں ان کی قبروں کے اوپر وکٹری کا نشان بنا کے ہاں بیٹھ نہیں جاتا نا، اس وقت تک یہ معاملہ ختم نہیں ہونا. کیونکہ یہ ایک فتویٰ دے کے ایک عبارت کے اوپر جو باقی پوری کی پوری تصوف کی کتابوں میں گستاخانہ عبارتیں موجود ہیں رسول اللہ کے حوالے سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے حوالے سے تو یہ شتیہات کا سہارا لے لیتے ہیں، اور وہ بھی ان کی ایک ڈھونگ ہے، ہم اسے نہیں مانتے. با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار، خود کہتے ہیں جی اللہ کے لیے دیوانگی ہو سکتی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے گستاخی کی کوئی تعویل نہیں ہوگی. تو وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ اسے بھی بریف کروں گا 5 علمی پوائنٹس کی شکل میں انشاءاللہ اس فتوے کے جو کرٹیکل چیزیں ہیں ان کو میں انشاءاللہ ریبٹل کروں گا. علمی پوائنٹ نمبر 1، اسی فتوے کے اندر جو یہ مختلف ان کے پیراگراف ہیں ان کو میں انشاءاللہ ورڈ بائی ورڈ پڑھوں گا اور اس کے اوپر اپنی ورڈکٹ دوں گا. وہ اس میں یعنی شروع میں تو کہتے ہیں کہ یہ کلمات کفر ہیں، اس کے بعد وہ پہلی صفحے کے اوپر لکھتے ہیں تصوف کی کسی کتاب میں غیر نبی کے لیے رسول اللہ کے جو کلمات آئے ہیں یقیناً ہوش و حواس میں جو ان کلمات کو ادا کرے گا وہ کفر کا مرتکب ہے. اہل سنت و جماعت کے کسی بھی مستند اور سکہ عالم دین نے کبھی ان عبارتوں کی تائید اور تصویب نہیں کی. دیکھو کتنے بڑے جھوٹ بولنے والے جائے، مناظرے کرتے رہے جائے، کوڑ مار دے، پاگل سمجھا ہوا عوام کو، بلکہ اس کا رد ہی کیا ہے. چنانچہ امام اہل سنت امام احمد بریلوی قادری ان کے حوالے سے انہوں نے فتاوی رضویہ سے نقل کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں یا فارسی میں کہے کہ میں پیغمبر ہوں تو وہ کافر ہو جائے گا. اب مجھے بتائیے کون سی راکٹ سائنس ہے جو اعلیٰ حضرت نے ہمیں سمجھا دی ہے؟ یعنی ہمارے چھوٹے سے بچے کو بھی پتا ہے کہ جو شخص بھی یہ کہے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں یا پیغمبر ہوں رسول اللہ کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خواہ وہ مسلمہ کذاب ہو، خواہ وہ غلام احمد قادیانی دجال ہو، خواہ وہ کوئی صوفی بزرگ ہو جو کشف کے نام کے اوپر کسی خاص حالت کے اندر بھونک جائے. ہاں، وہ جو خادم رضوی صاحب کہتے تھے انہوں ہلکا نہ جانو جڑا بھونکتا جائے نبی تے بھونکتا جائے. تو جتنے بھی بھونکتے رہے ہیں اپنے آپ کو رسول اللہ کہہ کے، خواہ وہ چشتی رسول کے نام پہ ہو، تھانوی رسول کے نام پہ ہو، شبلی رسول کے نام پہ ہو، جی صادق رسول کے نام کے اوپر ہو، معاویہ رسول کے نام کے اوپر ہو، یہ تو انہوں نے تو کلمے اپنے 10-11 کر لیے ہیں. تو یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ کلمات کفر، یہ سب کو پتا ہے. مسئلہ ہے کہ بزرگوں کو ہائی لائٹ کر کے ان چیزوں کو سامنے لے کر آنا، یہ کام کیوں نہیں کیا؟ ہمیں تو کہتے ہیں جی انجینئر صاحب گندی مکی ہیں اور بیٹھتی ہی گند کے اوپر ہیں. بالکل مجھے فخر ہے کہ میں تمہارے بزرگوں کا گند صاف کر رہا ہوں، لیکن مانو یہ گند تمہارے بزرگوں کا تھا. یعنی میں جس گند پہ جا کے بیٹھ رہا ہوں، یعنی چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ یا باقی باتیں، یہ تمہارے بزرگوں کا گند تھا. اور 1 ٹن حسن ظن رکھ لیتے ہیں کہ بزرگوں کا نہیں تھا، ان کی کتابوں میں ہے. تو کتابیں پرنٹ کس نے کی؟ اس سے چندے کس نے بٹورے؟ آج تک اس کی پرنٹنگ ہو رہی ہے. کسی کی جرت نہیں کہ ان مکتبوں کے باہر جا کے دھرنے دیں. پورے ملک کو یہ بلاک کرتے ہیں اپنے پولیٹیکل گینز کی خاطر. وہاں جا کے دھرنے کیوں نہیں دیتے؟ کیونکہ ادھر سے چندے لے کے کھا رہے ہیں، وہ ان کے اپنے لوگ ہیں پرنٹ کرنے والے. ہاں، کشف المحجوب ہو، حشت بہشت ہو، تذکرۃ الاولیاء ہو، یہ ساری کی ساری کتابیں یہ لوگ خود پرنٹ کرتے ہیں، آج تک پرنٹ کر رہے ہیں. تو یہ جان نہیں چھڑا سکتے. تو یہ کہنا کہ جی یہ انجینئر صاحب گندی مکھی ہیں، گند پہ بیٹھتے ہیں، تو ہم پوچھیں گے کہ اشرف علی تھانوی صاحب نے سینکڑوں کتابیں لکھی تھی، تو اعلیٰ حضرت بھی جا کے گند پہ ہی بیٹھے. ایک کفریہ عبارت نکالی حفظ الایمان سے، جسے میں بھی کفریہ مانتا ہوں، میں نے اپنے ریسرچ پیپر میں ڈالی ہوئی ہے. میں نے 10 سال پہلے جو ویڈیو ریکارڈ کروائی 19 گستاخانہ عبارتوں کے اوپر، اس میں بھی اس کو ڈسکس کیا ہے. تو اعلیٰ حضرت کو بھی سینکڑوں کتابوں میں ایک چھوٹا سا رسالہ حفظ الایمان، اس کی بھی ایک کفریہ عبارت ملی. تو اعلیٰ حضرت بھی سینکڑوں کتابوں کو چھوڑ کر گند پہ بیٹھے تھے. بالکل اگر میرے اوپر یہ ڈاکٹر لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں انجینئر صاحب کو ہمارے بزرگوں کی خدمات نہیں نظر آ رہی، تمہارے اعلیٰ حضرت کو باقی بزرگوں کی خدمات نہیں نظر آ رہی تھی. ادھر یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ نہیں جی بڑے سے بڑا بزرگ بھی ہونا جی، اگر وہ نبی کا گستاخ ہے تو اس کی بزرگی فارغ. تھوڑے بابے کی بزرگی کیوں نہیں فارغ؟ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں، لے جاؤ بابے اپنے اتھوں. علمی پوائنٹ نمبر 2، آگے چل کے وہ لکھتے ہیں کہ جہاں تک ان کتابوں کے مصنفین کے ایمان کا معاملہ ہے، تو جب تک قطعی طور پر ثابت نہ ہو جائے کہ یہ الفاظ ان کے اپنے تحریر کردہ ہیں، وہ اہل ایمان ہی قرار دیے جائیں گے. بالکل ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور یہ دیکھیں اپنی عوام کی حمایت حاصل کرنے کے لیے اور اپنی عوام کو میرے خلاف کرنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں کہ انجینئر صاحب ہمارے بزرگوں کو کافر کہتے ہیں، گستاخ رسول کہتے ہیں. یہ تم کہلواتے ہو. میری جو 23 فروری 2013 کی ویڈیو ہے، جو پہلی ویڈیو تھی 71B مسئلہ انڈیا اور
پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ، اس سے لے کے آج تک میں ہمیشہ سٹارٹ اسی سے لیتا ہوں کہ ہم ایک ٹن حسن ظن رکھتے ہیں کہ بزرگوں نے یہ نہیں فرمایا ہوگا، یہ الہاقی عبارت ہے، بعد میں کسی نے داخل کر دی، لیکن تم لوگ تو مناظرے کرتے رہو نا اس کے حق میں، تم لوگ دفاع کرتے رہو، یہ تم لوگ کہتے رہو کہ یہ بزرگوں کی عبارتیں آپ کو سمجھ نہیں آئی ہیں۔ تو یہ ایک معصومانہ سا جملہ لکھنا کہ جی جب تک کنفرم نہ ہو ہم بزرگوں کو کافر نہیں کہہ سکتے، یہ کوئی آپ ہم پہ احسان نہیں کر رہے، ہم بھی یہی بات کرتے ہیں کہ بزرگوں پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا، عبارتوں پہ لگے گا۔ تمہیں تو یہ بھی توفیق نہیں مل رہی تھی کہ عبارتوں پہ فتویٰ دیتے، یہ تو ہماری وجہ سے دینا پڑ گیا نا۔ پھر لکھتے ہیں پریس کی ایجاد سے قبل کتابیں ہاتھ سے لکھی جاتی تھی اور کاتب حضرات اس کی نقل کر کے نسخے تیار کرتے تھے۔ بعض دشمنان دین نے دینی خصوصاً تصوف کی کتابوں میں تعریفات اور الحاقات کیے ہیں۔ یہ دشمنان دین کون ہے؟ یعنی یہ وہابی لکھتے رہے ہیں تصوف کی کتابیں، وہ تو تمہارے بزرگوں کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے، یہ تمہارے بزرگوں کے اپنے ماننے والے تھے، انہوں نے غداری کی ہے پھر ان کے ساتھ۔ اور سب سے بڑی بات تمہارے بزرگوں کی بزرگی فارغ، ان کی ناک کے نیچے یہ سب کچھ ہوتا رہا کہ ان کی کتابوں میں کفریات ڈلتے رہے۔ بزرگ کدھر مر گئے تھے؟ بزرگ نہ اپنی کتابوں کو تبدیل ہونے دیتے۔ چلیں ہم ایگری کر لیں ان کے ساتھ کہ جی یہ جو گستاخانہ عبارتیں ہیں وہ بعد میں کسی نے ڈال دی ہیں، لیکن مجھے یہ بتائیے جو تعلیمات یہ لوگ خود اپنے درس و بیان کے اندر لوگوں سے بیان کرتے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ وہ تو میں نے تو نہیں نا گن پوائنٹ پہ داخل کروایا۔ یعنی یہ کہتے ہیں کہ جی یہ گستاخانہ عبارتیں بزرگوں کی نہیں ہیں، لیکن یہ والی تعلیمات جو ہے نا یہ بزرگوں کی ہیں۔ ہمارے نزدیک تو وہ تعلیمات بھی فراڈ ہیں۔ مثال کے طور پر باپا جانی جو ہے الیاس قادری صاحب، اس وقت سب سے بڑے ان کے غوث وقت ہے نا، انہوں نے شیخ عبد القادر جیلانی المتوفا 561 ہجری سے متعلق ایک کتابچہ لکھا ہے جنات کا بادشاہ، وہ چینی جن والا، وہ چینی جن جس میں وہ واقعہ بھی ہے۔ اچھا اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے، اور واقعہ نہ صرف لکھا ہے بلکہ ان کے جو چھوٹو مولوی ہیں نا وہ ویڈیو میں بھی بیان کر رہے ہیں اور اس کو ڈیفینڈ بھی کر رہے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی کو کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے، تو جب ان کے پاس پہنچے تو ان کا ایک جو غلام تھا اس نے لوٹا جو رکھا تو لوٹے کی ٹوٹی قبلہ کی طرف نہیں کی، تو شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر ملال ہوا، تو آپ نے جلال سے اس کی طرف دیکھا تو وہ آپ کی نگاہ کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گیا۔ اس امید میں اپنے بابے سے اٹیچ تھا کہ یہ میری حفاظت کرے گا، وہ خود تو مرا، بابا بھی مار کے چلا گیا۔ ہاں ظاہر ہے بابے نے قتل نہ کیا، 302 لگتی ہے بابے کے اوپر، ہاں ذہن میں رکھیے گا۔ تو ان کے بابوں نے ان کی آخرت کیا بچانی ہے، ان کے مرید اپنی آخرت بھی لے ڈوبے، بابا بھی نہ لائے گئے۔ تو کہتے ہیں اس کے بعد پھر انہوں نے نگاہ ماری لوٹے کی طرف تو ٹوٹی سیدھی ہو گئی۔ یہ ان لوگوں کا، ان کے بزرگوں کا، آپ کو میں کہہ سکتا ہوں نا ان کے بزرگوں کا، کیونکہ یہ تو مانتے ہیں نا، ان کے بزرگوں کا یہ لیول ہے کہ وہ بجائے لوٹے کی ٹوٹی کو سیدھا کرنے کے بندے مار دیتے ہیں۔ علمی پوائنٹ نمبر 3، وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح جن مسلمہ اکابر نے ان کتابوں کی تعریف کی ہے تو ہمارا یہ حسن ظن ہے، بلکہ ان کی علمی ثقافت اور دیانت کے سبب یقین ہے کہ وہ ان الحاقی کلمات پر مطلع نہیں ہوئے تھے۔ لو جی علم غیب فارغ، وہ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں نے اگر کسی گستاخانہ کتاب کی تعریف کر دی ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ انہیں مکمل طور پہ پتا تھا کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ آگے وہ مزید اس کی تشریح کر رہے ہیں، بعض اوقات جستہ اور سرسری طور پر کسی کتاب کو دیکھ کر حسن ظن کی بنیاد پر اس کی تحسین کر دی جاتی ہے۔ ہمیشہ ہر ایک کے لیے ہر کتاب کو لفظ بلفظ بغور پڑھنا دشوار ہوتا ہے، پس ہمیں مکمل یقین ہے کہ اگر یہ کلمات ان کی نظر سے گزرتے تو وہ بھی ان کا رد فرماتے اور انہیں الحاقی قرار دیتے۔ تو یہ بابے تو خود فارغ کر دیے، انہوں نے کہا کہ ہمارے بزرگ بس سرسری دیکھتے تھے۔ تو یار تمہارے بزرگ تو پوری کائنات کو اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے رائی کا دانہ ہتھیلی کے اوپر، ہاں کتاب ہاتھ میں پکڑ کے بھی نظر نہیں آئی۔ تو یہ تو میرا عقیدہ تم نے مان لیا کہ کوئی باب علم غیب نہیں جانتے، اور یہ جو تمہارا دعویٰ ہے کہ جی میں پوری، بلکہ یہ اس عبد القادر جیلانی کی طرف انہوں نے منسوب کیا، وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے ملک کو اس طرح دیکھ رہا ہوں، پوری کائنات کو جس طرح ہتھیلی پہ دانا۔ تو یہ تو دیکھ لیں، یہ کہتے ہیں کہ جی وہ بس انہوں نے بس سرسری طور پہ دیکھا، انہیں نہیں پتا چلا۔ یہ بھی ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں، شکر ہے کہ آپ نے مان لیا کہ آپ کے بزرگوں کو علم غیب کوئی نہیں تھا، انہیں نہیں پتا چلتا تھا، جب دل کیا کسی کتاب کی تعریف کر دی۔ تو بزرگوں کا علم غیب تو ہو گیا فارغ، صرف بزرگوں کا علم غیب فارغ نہیں ہوا، ایک اور خطرناک رزلٹ جو اس سے نکلتا ہے، کیونکہ میں نے ان کے موجودہ بزرگوں سے ثابت کیا چشتی رسول اللہ، ان کے 2 اعلیٰ حضرت ہیں، ایک اعلیٰ حضرت ہیں احمد صاحب بریلوی صاحب جو 1921 میں فوت ہوئے، اور دوسرے اعلیٰ حضرت ہیں پیر میر علی شاہ صاحب گولڈوی جو 1937 میں فوت ہوئے۔ یہ دونوں اعلیٰ حضرت انہوں نے اپنی کتابوں میں چشتی رسول اللہ کو انڈورس کیا۔ کس طرح؟ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں ایک کتاب کی تعریف کی 7 سنابل، اور یہ کہا کہ یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، اس میں چشتی رسول اللہ نکل آیا۔
اگر اعلیٰ حضرت کو پتا تھا کہ اس میں چشتی رسول اللہ ہے تو تعریف کیوں کی؟ اور دوسری بات، وہ تو کہہ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں آگے بتایا کہ میری بارگاہ میں یہ مقبول ہے کتاب، تو کیا نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کا علم غیبی جو تم نے عقیدہ کلیم کیا ہوا تھا وہ تو تم نے خود ہی ختم کر دیا؟ پھر چلے بزرگوں کو نہیں پتا چلا، نبی علیہ السلام کو بھی نہیں پتا چلا کہ میں اس کتاب کی تعریف کر رہا ہوں جس کے اندر چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے؟ اور پھر پیر میرے علی شاہ صاحب نے تحقیق الحق فی کلمت الحق کتاب کے اندر انہوں نے چشتی رسول اللہ کو انڈورس کیا ہے، اور غلام احمد قادیانی دجال کو کہا کہ تو نہیں یہ دلیل پیش کر سکتا۔ یہ بزرگوں کی خاص حالت ہوتی ہے، ان کے لیے یہ بات ہے، تمہارے لیے یہ دلیل نہیں بن سکتی۔ مان کے گئے ہیں، ان لوگوں کے قلم کی سعی تو ابھی خشک نہیں ہوئی۔ گولڈا شریف میں کلمی نسخے پڑے ہوئے ہیں پیر میرے علی شاہ صاحب کے، جی ہاں، بریلی شریف میں اعلیٰ حضرت کے کلمی نسخے پڑے ہوئے ہیں، تو یہ کیسے جان چھڑاؤ گے؟ اور سب سے بڑھ کر رسول اللہ پہ جھوٹ باندھا ہے تم نے کہا نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ کتاب مقبول ہے، اور بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا دیکھنا میری طرف کوئی ایسی بات منسوب نہ کرنا جو میں نے نہیں فرمائی، ورنہ ایسا شخص اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے۔ آپ اس کو معمولی سمجھ رہے ہیں؟ رسول اللہ کے اوپر جھوٹ باندھنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ علمی پوائنٹ نمبر 4 وہ لکھتے ہیں پس اگر ہماری ان گزارشات کے بعد کوئی ان پر کفر کے فتوے لگانے کے لیے بضد اور مصر رہے، ایمی خام خواہ بھئی ہم ان پہ فتوے نہیں لگا رہے، عبارتوں پہ لگا رہے ہیں، بندے ہمارے سامنے موجود نہیں، ہم نے کیوں لگانے ہیں فتوے؟ جھوٹ بول رہے ہو ہمدردیاں لینے کے لیے۔ ہاں جب تم کہتے ہو نا کہ انہوں نے کہی ہے تو معرفت کی بات ہوگی، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہاں اگر انہوں نے بھی کہی ہے نا تب بھی وہ بھی پھر گمراہ ہوئے۔ اس پر لازم ہے کہ پہلے کوئی قطعی دلیل پیش کرے کہ یہ عبارت خود ان مصنفین کی تحریر کردہ ہے اور ان کتابوں کی تحسین کرنے والے اس الہاقی عبارت پر مطلع تھے۔ اگر ایسا نہ کرے تو اس پر لازم ہے کہ شرح انگیزی بند کرے۔ ان کتابوں کے ناشرین پر بھی لازم ہے کہ اس طرح کی تحریف شدہ عبارتوں کو ان کتابوں سے نکال دیں۔ دیکھیں پورے فتوے 4 صفحوں کے فتوے میں صرف ایک لائن آئی ہے پرنٹ کرنے والوں کے بارے میں، باقی سارا غصہ میرے پہ نکال رہے ہیں کہ تو کیوں دسیا کہ گند لکھے ہے؟ اون صفائی کراؤ نا، صفائی والوں کو کچھ نہیں کہہ رہے، یہ فتویٰ ان پہ بھی آنا چاہیے تھا، چلو آپ دے دو۔ اور دوسرا ادھر کے ساتھ لکھو کہ ہم پھر ٹی ایل پی والوں سے اور باقی اپنی سنی تحریک سے اور باقی جماعتوں سے دعوت اسلامی سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ انجینئر صاحب کے شر سے امت کو بچانے کی خاطر آپ لوگ سارے کے سارے داتا دربار، پیر مکی دربار، بری امام اور اسی طریقے سے باہولاک ملتانی اور وہ کراچی میں جو بزرگ عبداللہ شاہ غازی، ان ساروں کے مزارات پہ آپ اس وقت تک دھرنا دیے رکھیں جب تک کہ یہاں سے ہیروین چرچ کے اڈے ختم نہیں ہو جاتے، بدکاری کے اڈے جو یہاں پہ کھلے ہیں وہ ختم نہیں ہو جاتے، اور جب تک ان بزرگوں کی جو کتابیں پرنٹ کرنے والے لوگ ہیں ان کتابوں سے یہ ساری کفریات نہیں نکال دیتے، ان مکتبوں کے باہر بھی جا کے دھرنے تھے۔ علمی پوائنٹ نمبر 5 آخری پوائنٹ ہے، بالکل فتوے کے اینڈ کے اوپر جا کے وہ لکھتے ہیں کنکلوڈ کرتے ہوئے، جس کے اینڈ پہ انہوں نے سگنیچر بھی کیے ہیں مفتی صاحب نے، اور 14 مزید علماء ان کے سگنیچرز موجود ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے ایک سکہ عالم دین مفتی شریف الحق امجدی المتوفا 1421 ہجری نے 1415 ہجری کو یعنی آج سے 30 سال قبل اس عبارت کے بارے میں تفصیلی رد کر کے اس کو الحاقی قرار دے چکے ہیں، اور اس طریقے سے انہوں نے لکھا ہے کہ فتاوی جو شارح بخاری ہیں اس پر بھی تفصیلی نوٹ موجود ہے، لیکن اس دور میں چند جو جدید قسم کے لوگ ہیں کمال بے حیائی سے اہل سنت و جماعت پر الزام لگا رہے ہیں کہ کسی سنی عالم نے اس عبارت کا رد نہیں کیا، تو ایسے لوگوں پہ یہ حدیث صادق آتی ہے کہ اگر تجھ میں حیا نہیں تو جو مرضی کر۔ یہ بخاری کی حدیث انہوں نے میرے اوپر لگائی ہے کہ یہ خام خواہ ہمارے بزرگوں نے تو 30 سال پہلے چشتی رسول اللہ کے اوپر فتویٰ دیا تھا، تو سرکار یہ نیا فتویٰ لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ پرانا ہی چھاپ دینا تھا۔ ہاں کتنے آؤ فتویٰ، ہاں کہانیاں کرا دیں لوگوں، اور سب سے بڑھ کر 30 سال پہلے فتویٰ تھا، 12 سال پہلے بیٹھ کے تمہارا ایک مفتی وہابیوں کے ساتھ چشتی رسول اللہ کے اوپر دفاع کر رہا ہے، تو دیکھیں کہتے ہیں 30 سال پہلے کا فتویٰ تو یہ بھی لکھنے کی کیا ضرورت تھی، اسی کو رینیو کر کے چھاپ دینا تھا، کہانیاں کرواتے ہو۔ چلے وہ 30 سال پہلے تھا تو 15 سال پہلے تو تم لوگ مناظرے کر رہے ہو اور ان کے اندر دفاع کر رہے ہو ان باتوں کا کہ وہ خاص حالت تھی، شتیہات، جو میں نے پہلے بھی بتا دیا۔ ان کے پاس جو اپنے بزرگوں کی شتیہات کو بچانے کے لیے جو جھوٹے دلائل انہوں نے کھڑے ہوئے ہیں نا، حدیثیں تو درست ہیں، اس سے جو رزلٹ انہوں نے اپنے بزرگوں کے حق میں نکالے ہیں وہ بالکل فراڈ ہے۔